अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम फ़हमुल कुरान के सिलसिले में आज हम इंशाअल्लाह 15वें पारे का मुताला करेंगे। कुरान मजीद का पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है जिस पर बेपनाह अजर के वादे किए गए हैं। एक हदीस में आता है, उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास इस हाल में तशरीफ लाए कि हम सुफ़ा में थे, यानी ये असहाब सुफ़ा में से थे। आपने फरमाया कि क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि वो रोजाना बुतहान या अकीक जाए? ये दो मंडियों के नाम हैं, और वहां बगैर किसी गुनाह और बगैर किसी कतई रहमी के दो बड़े बड़े कोहान वाली ऊंटनियां ले आए, यानी बगैर मुआवजे के। हमने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब इसको पसंद करते हैं, हमें से हर एक शख्स ये चाहता है कि उसको इतना ज्यादा माल मुफ्त में मिल जाए। तो आपने फरमाया, क्या तुम में से कोई सुबह के वक्त मस्जिद की तरफ नहीं जाता कि वो अल्लाह की किताब की दो आयतें सीखे, खुद सीखे या सिखाए, यानी दोनों में से एक काम? तो ये उसके लिए दो ऊंटनियों से बेहतर हैं, और तीन से बेहतर हैं, और चार से बेहतर हैं, और इसी तरह आयतों की तादाद ऊंटनियों की तादाद से बेहतर है। अब अगर कोई आज दुनिया में हमें कहे कि तुम क्या ये पसंद करोगे कि तुम्हें हर रोज सुबह 2 रेड फरारीज मिल जाए, तो कोई शख्स सोता ना रहे और किसी भी कीमत पर उस चांस को मिस ना करे कि इतनी बड़ी दौलत। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बड़ी दौलत किस चीज को करार दिया? 2 आयतों के सीखने को। और फिर अगर कोई ज्यादा सीखता है तो उतना ही ज्यादा अजर है। लेकिन बहुत से लोग चूंकि इस अजर से गाफिल हैं, इस अजर पर पर्दा पड़ा हुआ है, हमें नजर नहीं आता, इसलिए हम इस चीज की तरफ नहीं बढ़ते और इससे गाफिल रहते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान मजीद की मोहब्बत अता करे और उसका शौक अता करे, और वाकई अजर के ये सारे वादे जो अल्लाह ताला ने हमसे किए हैं वो हम पर पूरे हो जाएं, तमाम हो जाएं। आज हम सूरत बनी इसराइल शुरू करेंगे। सूरत बनी इसराइल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक, मस्जिद अक़सा तक, जिसके माहौल को उसने बरकत दी है ताकि उसे अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराए। हकीकत में वही है जो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। हिजरत से कुछ अरसा कबल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालात बहुत तंग हो गए थे। यूं लगता था कि जैसे इस्लाम का ये काम जो शुरू हुआ है, दावत का जो ये काम है, ये आगे शायद मजीद पनप ना सके। एक अंधेरी रात की तरह हालात तंग और तारीख होते चले जा रहे थे। ऐन उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत की अजीम शान निशानियां दिखाई, और वो निशानी क्या थी कि रातों रात आपको मक्का से पहले मस्जिद अक़सा ले जाया गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, और फिर वहां से आपको आसमानों की सैर कराई गई और बहुत कुछ दिखाया गया। तो इसी वाक़े की तरफ अल्लाह सुब्हानहू तआला इशारा करते हुए फरमाते हैं, पाक है वो, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला हर कमजोरी से, हर ऐब से पाक है, उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं। वो है जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ, यानी ये सफर रात के वक्त हुआ था। वहां जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को इमामत कराई, जो इस बात की अलामत थी कि अब आइंदा के लिए तमाम शरीयतें मनसूख हो गई शरीयत मोहम्मदी के आगे।
اور پھر رہتی دنیا تک اب آپ ہی امام ہیں سب کے۔ مسجد اقصی فلسطین میں الذی بارکنا حولہ، جس کا آس پاس بھی بہت بابرکت، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کو بابرکت بنایا، مدینہ کو بابرکت بنایا، اسی طرح مسجد اقصی کے آس پاس فلسطین کی زمین کو بھی اللہ نے بابرکت بنایا، اور وہاں کی برکتیں جانی پہچانی ہے۔ بہت سے انبیاء کا وہ مسکن رہا ہے، وہاں ان کے مقابر ہیں، اور اس کے علاوہ زمین بہت زرخیز ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص رحمتیں ہیں اس جگہ پر کہ اس کو بھی ایک مرکز بنایا اس وقت کے لوگوں کے لیے۔ ایک طویل عرصے تک بیت المقدس جو تھا وہ قبلہ رہا پہلی امتوں کا۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، قرآن مجید میں اسراء کا ذکر آتا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا، لیکن صحیح احادیث سے اور تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر 7 آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور آپ کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑی تسلی تھی کہ آپ گھبرائے نہیں ان مشکلات سے۔ جب رات اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہیں سے صبح نکلتی۔ عام طور پر ہم کیا چاہتے ہیں کہ اندھیرا آئے بغیر ہی صبح ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے کہ مشکلات کے بعد ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ بیج زمین میں جب جاتا ہے اپنا وجود ختم کر دیتا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جب ایک نئی شکل میں باہر نکلتا ہے تو آپ دیکھیے وہ کتنا پھلتا پھولتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بیج اندھیرے میں جانے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور اس قربانی کو برداشت ہی نہ کرے تو پھر وہ پھل پھول نہیں سکتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی تکلیف نہیں دے رہے تھے دشمنوں کے ذریعے ان کے جو ان کو ستا رہے تھے، بلکہ چونکہ آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے ایک زبردست کام لینا مقصود تھا تو اس کے لیے آپ کو پختہ کیا جا رہا تھا۔ اللہ کے دین کے کام کے لیے کچے پکے لوگ نہیں چاہیے ہوتے، مضبوط کردار کے مضبوط ارادے کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ہر طوفان کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ تو اس لیے خاص طور پر اس واقعے کا یہاں ذکر کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی گئی، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب ہجرت ہو گئی تو پھر حالات پہلے سے بہتر ہو گئے۔ اگرچہ مشکلات ختم نہیں ہوئی لیکن دین کی یہ ترقی ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی، اور بالآخر اللہ نے اپنا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر مکمل کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آسمانوں پر مختلف انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوئیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے۔ یعنی اب یہ اپنے اوپر ہے آپ کے کہ اس کو کتنا گرین کرتے ہیں اور کتنی اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، ہم نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، یعنی تورات، اور اسے یعنی اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔ وہ بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی تھی اس دور کے لوگوں کے لیے، اس تاکید کے ساتھ، یعنی اس کتاب کا سبق کیا تھا؟ اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی اس کا جو بنیادی جو میسج تھا یا مقصد تھا وہ شرک سے بچنا اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا، اسی پر توکل کرنا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ یعنی نوح علیہ السلام کے وقت دنیا کی ساری آبادی جتنی بھی تھی اس وقت سب ختم ہو گئی سوائے ان چند ایمان والوں کے جو آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم
नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो। और कौन थे नूह अलैहिस्सलाम? इन्नहु काना अब्दन शकूरा, नूह एक शुक्रगुजार बंदे थे अलैहिस्सलाम। तो क्या तुम शुक्रगुजार ना होगे? यानी खासतौर पर यहाँ उनकी शुक्रगुजारी की तारीफ की जा रही है। फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पर भी मुतनब्बे कर दिया था कि तुम 2 मरतबा जमीन में फसाद अजीम बर्पा करोगे, यानी दीनी बिगाड़ आएगा तुम्हारे अंदर। अगरचे कई बार आया लेकिन 2 बार बहुत ज्यादा, और बड़ी सरकशी दिखाओगे। आखिरकार जब उनमें से पहली सरकशी का मौका पेश आया तो हमने, ऐ बनी इसराइल, तुम्हारे मुकाबले पर ऐसे बंदे उठाए जो निहायत जोरावर थे और वो तुम्हारे मुल्क में घुसकर हर तरफ फैल गए। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था। मुराद इससे वो हौलनाक तबाही है जो आशूरियों और अहले बाबिल के हाथों बनी इसराइल पर नाजिल हुई। इसकी बुनियादी वजह क्या थी? उनका दीनी और अखलाकी बिगाड़। और ये अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, एक तरीका है कि जिस कौम को अल्लाह अपनी किताब के लिए मुंतखब करे, अपने मैसेज के लिए चुन ले, और फिर वो अल्लाह की नाफरमानियां करे, सरकशी करे, तो किताब की वारिस कौम को दुनिया में ही सजा दी जाती। और वो क्या कि दूसरी जाबिर कौमों के हाथों उसको अजाब दिलवाया जाता, उनको उन पर मुसल्लत कर दिया जाता है ताकि वो उनके जुल्म का निशाना बने। तो ये हाल बनी इसराइल का हुआ। उम्मरददना लकुमुल कर्रता, इसके बाद हमने तुम्हें उन पर गलबे का मौका दे दिया। कहते हैं कि जब इनके हालात बहुत सख्त हुए तो इन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू किया और माफी मांगी और अपने कुछ हालात की इस्लाह की और इनके अंदर कुछ बेहतरी आई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी मदद की। और तरीका भी यही है कि जब बंदा पलटता है तो अल्लाह ताला भी अपनी रहमत के साथ उसकी तरफ पलटता है। अब क्या हुआ कि अल्लाह ने खुसरो बादशाह के जरिए, साइरस के जरिए इनको दोबारा अपने मुल्क में दाखिल होने का मौका दिया। फिर आके इन्होंने जो तामीर तरक्की थी वो की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इनके अंदर बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। हत्ता कि इन्होंने अंबिया को कत्ल करना शुरू कर दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल के दरपे हो गए तो अल्लाह ताला ने उनको ऊपर उठा लिया। यानी इस दर्जे की सरकशी इनके अंदर आ गई थी कि अल्लाह के पैगंबरों को भी माफ नहीं कर रहे थे, किसी हक की बात करने वाले की बात सुनते ही नहीं थे। तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोबारा इनके साथ फिर यही सलूक किया कि टीटस ने इनके ऊपर हमला किया 70 ईस्वी में, ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के तकरीबन 70 साल बाद, कि जब ये अपनी रविश से बाज नहीं आए। और उसने भी फिर वही किया कि इनके घरों में, इनकी आबादियों में घुसकर इनको मारा, इनको गुलाम बनाया, इनकी मस्जिद को गिरा दिया, तौरात को जला दिया और इनका सत्यानाश कर दिया। और ये सिला था किस चीज का? इनकी नाफरमानियों का। तो कहा कि फिर तुम्हें गलबे का मौका दिया और फिर तुम्हें माल और औलाद से मदद दी, तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी। देखो तुमने भलाई की तो तुम्हारे अपने ही लिए थी और बुराई की तो तुम्हारी अपनी ही जात के लिए थी। यानी जब तुमने बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा हुआ, जब तुमने अच्छा किया तो तुम्हें वापसी का मौका मिल गया। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसूअ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ ततबीरा। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया, यानी इशारा है टीटस के हमले की तरफ जिसने यरूशलेम तबाह किया था, तो हमने दूसरे दुश्मनों को तुम पर मुसल्लत किया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें। यानी उन्होंने मार मार के और मुख्तलिफ तरीकों से हाल खराब कर दिया और वो मस्जिद में यानी बैतुल मक़दिस में उसी तरह घुस जाए जैसे पहले दुश्मन घुसे थे, यानी बाबिली, बुख्त नसर वगैरह, और जिस चीज पर उनका हाथ पड़े उसे तबाह करके रख दें। और यही हुआ इस मौके पर उनके साथ। और वजह वही थी कि इनकी ज्यादतियां हद से ज्यादा बढ़ गई थी और उनमें नंबर 1 क्या थी? पैगंबरों का कत्ल और उनके साथ बुरा मामला और उनकी कुछ सुनकर न देना। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। यानी अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाना चाहता है, लेकिन शर्त क्या है? तुम अपनी रविश से बाज आओ। व इन उद्तुम उदना, लेकिन अगर तुमने फिर अपनी साबिक रविश का इरादा किया तो हम भी अपनी सजा का इरादा करेंगे। तुम लौटे तो हम भी लौटेंगे।
یعنی جیسے پہلے 2 بار ہوا، اگر آئندہ ایسا کیا تو دوبارہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا. اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے. یعنی دنیا میں کوئی کتنا بھی بگڑ کے سرکش ہو کے بھاگتا پھر ادھر ادھر، بالآخر اس نے مر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا، اور وہ قید خانہ انتظار میں ہے ہر بگڑے تگڑے کے لیے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں گے انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، خوشخبریاں ہیں کہ بہت بڑا اجر ان کا انتظار کر رہا ہے. دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے تلے ہوں گے. لیکن جو نہ مانے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان شر اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے. یعنی انسان جب حالات اس کے تنگ ہو جاتے ہیں، گھبرا اٹھتا ہے، تو پھر خود کو بد دعائیں دینے لگتا ہے، بچوں کو، ہر چیز کے ساتھ. یعنی اور یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ جب فرسٹریشن کا وہ شکار ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں سوچتا کہ کیا بول رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، جو منہ میں آئے نکالتا چلا جاتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بھی آپ دیکھیے کہ کر کے آ رہے تھے اپنی نادانیوں میں، کہ دھمکیاں دیتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ عذاب آئے گا تو لے آئیے وہ عذاب، اگر آپ سچے تو عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ کہ یہ کتنی نہ سمجھی کی بات ہے، یہ کوئی مانگنے والی چیز ہے؟ یعنی مانگنے کی چیز ہے عذاب. انسان کیوں بری بات منہ سے نکالے اور کیوں ناشکری کے کلمات اپنی زبان سے نکالے؟ پھر فرمایا دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے، یعنی ہر چیز کو اپنے اپنے مقام پر رکھا ہے. اللہ کی اس کائنات میں کوئی بھی چیز بیکار نہیں اور حکمت سے خالی نہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کو شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. یعنی انسان خوش قسمت ہے یا بدقسمت، اس کی ذمہ داری وہ دوسروں پہ نہیں ڈال سکتا. یہ خود اس پر منحصر ہے کہ وہ کس قسم کے کام کر رہا ہے. اگر وہ اچھے کام کر رہا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی، اور اگر برے کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے، یعنی اس کے نامہ اعمال کی، جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، کچھ بھی اس میں چھپا ہوا نہیں ہوگا، ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی. کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھو اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. کوئی تم پہ ظلم نہیں کرے گا، تمہیں وہی ملے گا جو تم لے کر آئے ہو، اور اس وقت انسان اپنے کیے کو جھٹلا نہ سکے گا. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی اس کتاب میں کیا لکھوا رہے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، کیسے معاملات کرتے ہیں، سامنے کیا کرتے ہیں، چھپ کے کیا کرتے ہیں. اور ہمارا ضمیر ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے. اللہ نے اندر رکھ دیا ایک الارم، اور جہاں وہ بج اٹھے تو اس کو صرف بند نہ کر دیں بلکہ اس کی آواز سنیں، اور غلطی تو ہو ہی جاتی ہے فوراً توبہ کر لیں، اللہ سے آئندہ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی پھسلن سے محفوظ رکھے. تو اللہ غفور رحیم ہے. پھر کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. وہاں بھی اور یہاں بھی انسان اپنا حساب خود لگا سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. جو کوئی سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے. یعنی ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا
دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں. یعنی پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دینے والا ہادی بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر قوم نہیں مانتی تو عذاب آتا ہے. ظلم کے ساتھ اللہ کسی کو تباہ نہیں کرتا. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں. اصل میں جو کسی بھی قوم کی ایلیٹ ہوتی ہے، پڑھا لکھا سوچ سمجھ رکھنے والا طبقہ، وہ باقی عوام کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جب وہ بگڑتا ہے تو باقی لوگ ان کو فالو کر کے وہ بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ساری قوم ڈوب جاتی. تو فرمایا کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پھر وبال آتا ہے، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں. یہ قانون ہر جگہ کام کیا. تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. جو کوئی عاجلہ کا یعنی جلد ملنے والی چیز کا خواہش مند ہو کہ جو وہ کرتا بس دنیا میں فوراً نتیجہ سامنے آ جائے، اسے ہم یہی دے دیتے ہیں. یعنی جس کی نیت صرف دنیا کمانا ہے وہ اسے مل جاتی ہے، جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں. یہ بھی پھر اللہ کا فیصلہ ہے. پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، یعنی پھر اس سے بھاگ نہیں سکے گا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہو، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کی نظروں کے سامنے آخرت ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ہے، یعنی حالت ایمان میں، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششیں قابل قدر ٹھہری گی، ان کی کوششوں کا بدلہ دیا جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا چاہنے والا بھرپور کوشش کرتا ہے. كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامان زیست دیے جا رہے ہیں. یعنی دنیاوی زندگی کا سامان اس کو بھی ملتا ہے جو آخرت چاہتا ہے، اور اس کو بھی ملتا ہے جو دنیا چاہتا ہے. جتنا جس کی قسمت میں ہوتا ہے دنیا اس کو مل جاتی ہے. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے، اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں. کوئی روک نہیں سکتا اللہ کو کہ فلاں کو نہ دے اور اس کو نہ دے. اس کے اپنے فیصلے ہیں، جس کو جو چاہے دے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی. یعنی آخرت کے چاہنے والے کے اندر ایک صبر و تحمل، حلم اور اچھا اخلاق ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو جلدی چاہتا ہے وہ تھوڑ دلا ہوتا ہے اور بے صبرا ہوتا ہے، اور فوراً نتیجہ چاہتا ہے، نہ ملے تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. یعنی یہ ہے دین کی تعلیم کا جسٹ، کہ سب سے پہلی چیز جس کی اصلاح ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کو ایک الہ مانا جائے. اگر یہاں سے قدم الٹا پڑ گیا کسی اور طرف، یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے سیدھا قدم رکھنا ہوگا، صحیح ڈائریکشن رکھنی. اگر یہاں سے پہلے قدم پہ ڈائریکشن فرق ہو گئی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی خواہشات یا اپنی سوچوں کا مرکز بنا لیا یا اس کے لیے سب کام کیے، تو پھر آئندہ خرابیاں ہی خرابیاں، پھر کوئی چیز درست نہیں ہو سکتی. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، نمبر 1 تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اسی کی، یعنی ایک اللہ کی. نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ، دونوں کے پاؤں تلے جنت ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے. معاویہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں جانے کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا پھر انہی کی خدمت کو ضروری سمجھو،
کیونکہ جنت ان دونوں کے قدموں کے نیچے ہے. عام طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ صرف ماں کے قدموں کے نیچے ہے، حالانکہ دونوں ہی کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں، بڑھاپے میں تمہیں ان کی خدمت کی سعادت ملے تو اف تک نہ کہو، بگڑنا نہیں. کیونکہ بڑھاپے میں وہ جب ان کی ذہنی قوت اور ان کی سوچ سمجھ کمزور ہو جاتی تو بعض اوقات ان سے ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جن سے انسان گھبراتا ہے، دل تنگ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اف بھی نہیں کہنا، انہیں جھڑک کر جواب نہیں دینا. کیونکہ انسان بعضوں کا جیسے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، بچے ایک سے دو بار کوئی بات کرے تو تنگ آ کے انسان ڈانٹنے لگتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. تو والدین کے ساتھ بچوں والا سلوک نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی. یعنی وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے پھر اس کے لیے کیا خیر ہو سکتی. بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو. یہ ہم سب پر لازم ہے کہ والدین کے ساتھ ادب، احترام کا سلوک. وہ کچھ بھی کریں، وہ زیادتی بھی کریں تو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، کسی قیمت پر نہیں. یہ فرض کے درجے میں، اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے. اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، یعنی عاجزی کے ساتھ معاملہ کرو، انہیں تڑی نہ دکھاؤ، دھمکیاں نہیں دو، بدتمیزی نہیں کرو. اور دعا کرو ان کے لیے، زندہ ہیں جب بھی، فوت ہو جائیں جب بھی. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا، جیسے ہی میرے لیے رحیم و شفیق تھے، اللہ تو بھی ان پر رحم فرما. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے. یعنی ماں باپ کا احترام کر رہے ہو یا نہیں، اور کر رہے تو کیوں، نہیں کر رہے تو کیوں. یا یہ کہ ان کی کچھ چاپلوسی اور خوشامد کرتے ہو تو کیا ان کا مال ہتھیانے کے لیے یا واقعی ان کا حق دینے کے لیے. اللہ کو سب پتہ ہے نیتوں کا حال. اگر تم صالح بن کر رہو، نیک بن کے رہو، تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے. نمبر 3، رشتہ دار کو اس کا حق دو، مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو. ان کے حقوق تم پر لازم ہیں. اور کسی کا حق جب کوئی دیتا ہے تو وہ اس پر احسان نہیں جتا رہا ہوتا، وہ خوشی خوشی دیتا ہے، کیونکہ اسی کا نام عدل ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ عام طور پر ان کی طرف سے ملتا کچھ نہیں یا بہت کم. جن میں نمبر 1 رشتہ دار عموماً لینے کی توقع رکھتے ہیں. تو اگر انسان اس وقت دے جب وہ دے تو پھر تو بات ختم ہو گئی، پھر تو آپ کچھ نہ اپنا فرض پورا نہیں کر پائے. وہ دیں یا نہ دیں، وہ اچھا سلوک کریں یا نہ کریں، انسان کو خود پروایکٹیولی اپنی طرف سے ان کے ساتھ اچھا کرنا ہے. دوسرے مسکین، وہ بیچارے بھی دینے کے قابل نہیں ہوتے، وہ بھی ہمیشہ لینے والے ہی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی دیتے رہو. مت تنگ اور کہو کہ کب تک تمہیں کھلائیں. نہیں، اللہ نے آپ کے پاس ان کا حصہ رکھ دیا ہے تو خوشی سے ان کو دو. اللہ چاہتا تو ان کے پاس آپ کا حصہ رکھتا، پھر کیا ہوتا. تو شکر کریں کہ اللہ نے دینے والا بنایا. اور ابن السبیل، مسافر اپنے گھر میں کیسا بھی ہو، لیکن جب وہ اجنبی ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے، یہ تو چند دن کا مہمان ہے، چلا جائے گا. تو اس کا بھی حق اس کو دو، چاہے وہ مہمان کی شکل میں مسافر یا ویسے ہی کوئی اجنبی شخص ہے جو مسافر جس سے واسطہ پڑا ہے اور وہ ضرورت مند ہے. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کیونکہ فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. یعنی مال کو ضائع کرنے سے بچو، زیادہ ضرورت خرچ مت کرو. عام طور پر انسان کو جب اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو انسان کے اندر بار بار اپنے ہی آپ کو سنوارنے، اپنے اوپر ہی خرچ کرنے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ پھر کئی دفعہ نمود و نمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ اس کا ہی بہن بھائی انتہائی مشقت میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا دکھ درد اس کو محسوس نہیں ہوتا، یا مساکین کو وہ نہیں دیتا. تو اس طرح صرف اپنے اوپر ہی اور بار بار اپنے اوپر خرچ کرتے چلے جانا، یہ پھر تبذیر میں آ جاتا ہے. ابو عبیدین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود سے
मुबद्दिरीन के बारे में पूछा, उन्होंने कहा ये वो हैं जो नाहक खर्च करते हैं, यानी बिला जरूरत खर्च करते हैं। वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है, तो वो इंसान को भी नाशुक्रा बनाने की कोशिश करता है। तो शुक्रगुजारी कैसे है कि जो अल्लाह ने माल दिया है उसमें अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह की पसंद की जगहों पर इंसान दिल की खुशी से खर्च करे, बगैर कुछ एहसान जताए। फिर नंबर 5, अगर उनसे यानी हाजतमंद रिश्तेदारों, मिस्कीनों, मुसाफिरों से तुम्हें कतरा ना हो, इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत के जिसके तुम उम्मीदवार तलाश कर रहे, नहीं अभी तुम्हारे अपने हालात अच्छे नहीं, क्योंकि हमेशा इंसान के पास बहुत नहीं होता, कभी ऐसे दिन भी आ जाते हैं कि कुछ भी नहीं होता पास, तो उस पर भी जो देने वाले होते हैं रिश्तेदार, उनसे हमेशा तवक्को रखते हैं कि अब ईद आ गई है, अब रमजान आ गया है, फला मौका है, अब मिलेगा अब मिलेगा। तो बाज़-औक़ात फिर इंसान के पास कुछ देने के लिए नहीं होता और दूसरों की तवक्को भी बाकी होती है, तो इसमें इंसान बरहमी का इजहार न करे, बल्कि क्या करे, नरम जवाब दे दे, प्यार से बात कर ले, अपनी हालत के बारे में बता दे, लेकिन बदसलूकी ना करे, बदअखलाकी ना बरते। फिर फरमाया वला तजअल यदक मगलूलतन इला उनुक़िक। नंबर 6, ना तो अपना हाथ गर्दन से बांधो और ना उसे बिल्कुल ही खुला छोड़ दो कि मुलामा ज़दा और आजिज बनकर रह जाओ। यानी गर्दन से बांधने से मुराद बुखल है और खुला छोड़ने से मुराद फजूल खर्ची है। कहा कि दोनों इंतहाओं के बीच में रहो, यानी एतदाल में। इन्ना रब्बका यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरन बसीरा, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और उन्हें देख रहा है, उसको सब का पता है कौन क्या कर रहा है। नंबर 7, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़, अपनी औलाद को इफलास के अंदेशे से कत्ल ना करो कि उसे कहां से खिलाएंगे। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और तुम्हें भी देंगे। इन्न क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, दर हकीकत उनका कत्ल बड़ी ही खता है, बहुत बड़ी गलती है। यानी और इंतहाई बेरहमी की बात है कि कोई इंसान अपने बच्चे को मार डाले, इंतहा दर्जे की संगदिली और बेहिसी है। नंबर 8, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी ना फटको, उसका इर्तिकाब करना तो बहुत दूर की बात, कबीरा गुनाह है, उस रास्ते पे भी ना जाओ कि जहां ऐसा कुछ डर अंदेशा हो। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, वो बहुत बुरा फेल है और बड़ा ही बुरा रास्ता, बहुत ही गलत काम, बहुत ही गलत तरीका। नंबर 9, वला तक़्तुलुन नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, कत्ल नफ्स का इर्तिकाब न करो जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक के साथ, यानी क़िसास वगैरह में। वमन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा, और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो उसके वली को हमने क़िसास के मुतालबे का हक अता किया है, यानी वो क़िसास बदले में कत्ल कर सकता है या फिर दियत का मामला कर सकता है। बस चाहिए कि वो कत्ल में हद से ना गुजरे, यानी एक के बदले एक ही कत्ल करे, या फिर ये कि कत्ल के बाद मुसला वगैरह ना करे, नाक कान और दीगर आज़ा को ना काटे या टॉर्चर दे दे के कत्ल ना करे, तो उसकी मदद की जाएगी। वला तक़रबू माल अल यतीम, नंबर 10, माल यतीम के पास न फटको मगर आसान तरीके से, यहां तक कि वो अपने शबाब को पहुंच जाए, यानी यतीम बच्चों के माल पे नजर ना रखो, और अगर तुम्हें जिम्मेदारी दी जाए उसको देखने की, लुक आफ्टर करने की, तो उसमें लालच ना रखो, और जब वो बड़े हों उनका माल उनके सुपुर्द कर दो। नंबर 11, अहद की पाबंदी करो, व औफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदेही करनी होगी, यानी क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अब आप देख रहे तकरीबन हर पारे में अहद की बात है। यूं लगता है कि अखलाकी खूबियों में सबसे ज्यादा जिस चीज पर जोर दिया गया है वो वादे की पाबंदी है, और इसी में फिर झूठ से बचना भी आ जाता है, क्योंकि वादा तोड़ना एक तरह से झूठ बोलना भी है। नंबर 12, पैमाने से दो तो पूरा भर कर दो, तोलो तो ठीक तराजू से तोलो, ये अच्छा तरीका है और बलिहाज अंजाम भी यही बेहतर है, यानी दूसरों के हकूक पूरे पूरे उनको दे दो।
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ قتادہ کہتے ہیں کہ جو چیز دیکھی نہیں مت کہو کہ میں نے دیکھی، جو سنی نہیں مت کہو میں نے سنی۔ یعنی انسان وہی بولے، وہی کہے جو اس نے خود سنا دیکھا ہو۔ جس چیز کا علم نہیں اس کے بارے میں تبصرے کرنا، بیان دینا اور اس کے بارے میں اپنی رائے دینا انتہائی حماقت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ بھلی بات کرے یا خاموش رہے، یعنی لغو باتوں سے پرہیز کرے یا غلط قسم کی گفتگو سے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی باز پرسونی، ان اعضاء سے بھی سوال کیا جائے گا، ان کا بھی حساب ہوگا۔ جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ان تمام اعضاء سے سوال کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے کان، آنکھیں ہمارے فائدے کے بن جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری۔ اے اللہ تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، یعنی میں ان سے ایسے کام کروں کہ میرے مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ پہنچے مجھے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے۔ یعنی یہ نعمتیں ہیں اور ان سے انسان کو بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے ان اعضاء سے بہترین فائدہ اٹھا سکوں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، نمبر 14، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یعنی انسان ہے وہی جو ہے، صرف اکڑ کے چلنے سے وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ تکبر کی بھی علامت ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو انسان کی جو پسندیدہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کو، وہ اس کی عجز و انکساری ہے، اس کی بندگی ہے۔ ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی ان میں سے جو جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں وہ اللہ کو سخت ناپسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کے حکم کی نافرمانی کرے۔ گویا اگر یہ سب کچھ جاننے کے بعد انسان وہی کر رہا ہے جو پہلے کرتا ہے تو وہ اللہ کی ناپسند کے کام کر رہا ہے۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ، یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں۔ یہ سارے احکامات جو دیے گئے ہیں یہ حکمت سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو شخص ان پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے اس کو حکمت مل گئی۔ اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ۔ اختتام پر پھر یہی بات کی گئی کہ شرک نہ کرنا، ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، یعنی اہل مکہ جو کہا کرتے تھے اس کے مطابق۔ بڑی جھوٹی بات ہے تم لوگ جو زبانوں سے نکالتے ہو۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف آئیں اور دور جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک کے عرش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے، وہ زمین پہ نہ رہتے، پھر وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ کبھی آپ باہر نکلیں، درختوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، پتھروں کو دیکھیں، مختلف چیزوں کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر رہا، میں کیوں پیچھے ہوں؟ اگر یہ مخلوق جو میرے لیے پیدا کی گئی یہ اللہ کی وفادار ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو مجھے تو ان سے بڑھ کر کرنا چاہیے کیونکہ مجھ پر شکر لازم ہے۔ فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ بندہ
नाशुक्री करता है, लेकिन फिर भी वो दरगुजर कर जाता है। जब तुम कुरान पढ़ते हो तो हम तुम्हारे और आखिरत पर ईमान न लाने वालों के दरमियान एक पर्दा हायल कर देते हैं। अनसीन चीज होती है कि कल्बी डिस्टेंस या एक दिल की दूरी होती है कि बात दूसरे के दिल तक पहुंचती नहीं, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते और उनके दिलों पर ऐसा खिलाफ चढ़ा देते हैं कि वो कुछ नहीं समझते और उनके कानों में गरानी पैदा कर देते हैं। और जब तुम कुरान में अपने एक ही रब का जिक्र करते हो तो वो नफरत से मुंह मोड़ लेते हैं, यानी उन्हें ये बात सख्त नापसंद होती है कि सिर्फ एक अल्लाह की बात की जाए, उनके बुजुर्गों की बात क्यों नहीं। हमें मालूम है कि जब वो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं तो दरअसल क्या सुनते हैं, और जब बैठकर बाहम सरगोशियां करते हैं तो क्या कहते हैं। ये जालिम आपस में कहते हैं ये तो एक सहरज़दा आदमी है जिसके पीछे तुम लोग जा रहे हो। देखो कैसी बातें हैं जो ये लोग तुम पे छांटते हैं, ये भटक गए हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता। वो कहते हैं जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे, क्या हम नए सिरे से पैदा करके उठाए जाएंगे। इनसे कहो तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ या इससे भी ज्यादा सख्त कोई चीज जो तुम्हारे जहन में कबूल हयात से बईद तर हो कि फिर ना बने, फिर भी तुम उठकर रहोगे। देखिए कि अगर इंसान गौर करे तो हर रोज इंसान के जिस्म के अंदर के लाखों सेल मरते हैं जिनको हम डेड स्किन, डेड सेल्स कहते हैं, और उनकी जगह नए पैदा भी हो जाते हैं। तो मौत और जिंदगी का ये अमल तो इस वक्त भी हमारे साथ चल रहा है। ये थोड़ी होता है कि जो डेड सेल खत्म हो जाए फिर दोबारा कोई नहीं, जब तक हम जिंदा दोबारा पैदा होते रहते हैं और चंद सालों के बाद हमारा पूरा जिस्म रिप्लेस हो चुका होता है। ये तजुर्बा तो गैर महसूस तरीके से यहां भी हो रहा है, लेकिन हम समझते नहीं इस बात को। तो जिस रब ने पहली दफा पैदा किया वो दोबारा क्यों नहीं पैदा करेगा, इसमें मुश्किल क्या है इस ईमान लाने में। वो जरूर पूछेंगे कौन है वो जो हमें फिर जिंदगी की तरफ पलटा लाएगा। जवाब में कहिए वही जिसने तुमको पहली बार पैदा किया। वो सर हिला हिला कर पूछेंगे अच्छा तो ये होगा कब। यानी अब असल बात छोड़ के एक और बात पकड़ ली। आप कहिए क्या अजब वो वक्त करीब ही आ लगा हो। अल्लाह ने किसी को भी नहीं बताया कि क़यामत किस दिन आनी। जिस रोज वो तुम्हें पुकारेगा तो तुम उसकी हमद करते हुए उसकी पुकार के जवाब में निकल आओगे। ये ऐसे ही जैसे हर रोज हम बिस्तर पर सोते हैं और जब सुबह अलार्म बजता है या अजान सुनते हैं तो हम एकदम अल्लाह की तारीफ करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ के उठ जाते। ऐसे ही कब्रों में सोए हुए लोग जब उनको उठाया जाएगा तो जो ईमान वाले होंगे वो अल्लाह की हम्द करते हुए वहां से भी उठ खड़े होंगे। और तुम्हारा गुमान उस वक्त ये होगा कि हम बस थोड़ी देर ही इस हालत में पड़े रहे हैं, हालांकि साल तक वो कब्रों में रहे, लेकिन उठेंगे तो यूं लगेगा बस चंद घड़ी की बात थी। वकुल्ल इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसन, मेरे बंदे से कह दीजिए कि जबान से वो बातें निकाले जो बेहतरीन हो, बात अच्छी किया करें। अल्लाह का जिक्र हो या बंदे किसी के लिए अच्छे जज्बात हो या कोई काम की बात हो, इल्म की बात हो, कोई खैर और भलाई की बात हो, कोई अच्छा मशवरा हो, ऐसी बातें तो करें, वरना खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि खामोशी भी इंसान के लिए बायसे अजर है जब वो बुरे बातों से उसको बचा के रखती। खुसूसन ऐसे मौके पर इंसान को बहुत होशियार हो जाना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए जहां इंसान की जबान के फिसलने का डर हो और गलत बातें मुंह से निकल सकती हो, जिससे बहुत गुस्से का आलम हो या बहुत गम और रंज हो, तो बेहतर ये कि इंसान अपनी जबान कंट्रोल रखे। वरना मुंह से निकाले तो अच्छी बात अल्लाह के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लोगों के बारे में क्या घिसता है इंसान का अगर इंसान अपनी जबान से अच्छी बातें करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हुस्न खुल्क और तवील खामोशी को लाजिम पकड़ो। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मखलूकात ने ऐसा कोई अमल नहीं किया जो इन दो नेकियों के बराबर हो। यानी अगर कोई अच्छी बात करने की ना हो तो फिर इंसान खामोशी इख्तियार करे, और जब खामोश रहता है तो बहुत सारे फितनों और लग़ज़िशों से बचा रहता है। दरअसल ये शैतान है जो इंसानों के दरमियान फसाद डलवाने की कोशिश करता है, यानी गलत बातें, सख्त बातें करवा के लड़ाइयां डलवा देता है। हकीकत यह कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से ज्यादा वाकिफ है, वो चाहे तो तुम पर रहम करे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको लोगों पर हवालादार बनाकर नहीं भेजा, यानी आपका काम है बता देना, फिर माने तो उनकी मर्जी, न माने तो उनकी मर्जी।
تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی علیہم السلام. ان سے کہیے پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کے دکھ کاٹے. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے, اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. عام طور پر لوگ نیک لوگوں کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے. فرمایا وہ تو خود اپنے لیے تقرب کی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پاس. اور یہ ایک حقیقت ہے, جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. تو جو خود ڈر رہا ہو اپنے بارے میں وہ آپ کا کیا ذمہ لے سکتا ہے؟ تو انسان کی کتنی ناسمجھی ہے کہ انسان خود کچھ نہ کرے اور دوسرے کی نیکیوں کا سہارا لے کر اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہے. تو یہ ممکن نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق. ڈرنا ہی چاہیے اور ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے, اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھو سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے, یعنی جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے, یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اور جو کچھ بھی ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے یعنی معراج میں, اس کا اور اس درخت جس پر قرآن میں لعنت کی گئی, یعنی زقوم کا درخت جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا, ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی. یعنی ابو جہل وغیرہ جو تھے وہ زقوم کا مذاق اڑاتے تھے, اس کی طرف اشارہ. پھر یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات دوبارہ کی جا رہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح, کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ یعنی اس کا سارا دکھ ہی یہ تھا کہ انسان کو سجدہ کیوں کروایا گیا. حسد, اور یہ حسد بڑی بری بیماری ہوتی ہے, انسان کو ذلیل کر کے رکھتی. یعنی بعض اوقات انسان جس سے حسد کر رہا تو اسے نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ خود پھنس جاتا ہے, خود ٹریپ میں آ جاتا ہے. اس نے کہا دیکھ تو صحیح, کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےخونی کر دوں گا. اتنے غصے میں تھا وہ کہ میں آدم کی ساری اولاد کو اپنی طرف لے جاؤں گا, بس تھوڑے سے ہی مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم میں بھرپور جزا ہے, اور تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. استفزاز کہتے ہیں کسی کو ہلکا اور کمزور پا کے اس کے قدم پھسلا دینا, یعنی اس کو ہٹا دینا اس جگہ سے جو وہ کر رہا ہو. ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے, یعنی خود بھی بہکا اور فوجیں بھی لیا اور ان کو بہکا, تجھے اجازت ہے, آزادی ہے. مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا, یعنی ان کے مال اور اولاد جو اللہ نے دی ان کو چاہیے تو یہ کہ اللہ کے راستے میں لگائیں, لیکن تمہیں بھی آزادی ہے, تم چاہو تو تم ان کو اپنا بنا لو, یعنی وہ ان کی اولاد اور مال تیری مرضی کے مطابق کام کریں. اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس, یعنی غلط امیدیں دلا اور سبز باغ دکھا. اگر انسان دیکھے کہ بعض اوقات اس کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہوتے جو بڑے اہم ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتا, وہ کیا کہتا اچھا پھر کروں گا, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اٹریکشن میں وہ گم ہو جاتا ہے اور پرائٹائز ہی نہیں کر پاتا کہ زیادہ امپورٹنٹ چیز کون سی ہے جو اسے کر لینی چاہیے, یہاں تک کہ انسان کی موت آ جاتی. بہت سے نیک کاموں کو انسان ٹالے رکھتا, اچھا کروں گا, اچھا آج نہیں کل نہیں پرسوں, اور وہ ہونے سے ہی رہ جاتے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی انسان نے سوچا؟ شیطان صرف یہ نہیں کرتا کہ آپ کو اچھے کام نہ کرنے دے, وہ بعض اوقات اس لیے کرنے دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہو اور بڑا جو زیادہ فائدے کی انویسٹمنٹ ہے وہ نہ کر سکو, وہ بھول جاؤ.
ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا۔ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ یعنی بندوں کو پھر شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کا دامن تھامنا چاہیے۔ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، یعنی سارے بت تمہیں اور سارے مددگار بھول جاتے ہیں، مگر جب وہ بچا کر تم کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے؟ یعنی تم بھاگ کے جا کہاں رہے ہو، وہاں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والے کوئی حمایتی نہ پاؤ۔ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تمہیں لے جائے، یعنی جہاں سے بچ کے نکلے وہیں چلے جاؤ پھر، اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے انجام کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکے۔ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ انسان کو عقل کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، حال احوال ڈول ڈیل کی وجہ سے، اس کی غذائی چوائسز کی وجہ سے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان باقی ساری مخلوقات میں زیادہ نمایاں ہے، فوقیت رکھتا ہے۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی قیامت کے دن انسان گروپس کی شکل میں آئیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ اب یہ اندھا پن کیا ہے؟ اللہ کی آئی ہوئی ہدایت سے آنکھیں بند کر لینا، حق سے منہ موڑ لینا، اللہ کی کتاب کو نہ جاننا، اور اپنی مرضی اور خواہشات کے اندھیرے میں اور انہی سے مغلوب ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنوں میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے۔ نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑتے، لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے، لیکن سب کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص حق کے ساتھ سمجھوتا کر لے اور باطل کی طرف چل پڑے تو ایسے لوگ پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارا قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود زیادہ دیر یہاں نہ ٹھہر سکیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تو اس کے بعد اہل مکہ کے سردار جو تھے وہ جنگ کرنے کے لیے آئے اور سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے، پکڑے گئے کچھ۔ یہاں جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ ہماری سنت ہے ان سب رسولوں کے معاملے میں جو آپ سے پہلے آئے تھے، کہ جب ان کے پیغمبر کو بستی سے نکال لیا گیا تو پھر پیچھے قوم بچی نہیں، تو یہ وہی طریقہ اب بھی ہوگا، اور ہمارے طریق میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، جو دن بھر ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ عصر کے وقت اپنی ڈیوٹی سے آف ہو جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں، تو ان کی ملاقات یا آپس میں ہینڈنگ اوور جو ہوتی ہے اور ٹیکنگ اوور وہ عصر اور فجر کے وقت ہوتی۔ تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ نمازوں کی حالت میں ہونا چاہیے اور نماز لمبی پڑھنی چاہیے، یعنی فجر کے وقت خاص طور پر،
اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ یعنی جو جتنی زیادہ قربانیاں کرے گا اس کا درجہ اور مقام اتنا ہی بلند ہوگا۔ اگر کوئی رات کے وقت اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے حضور اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو یقیناً اس کے لیے ایک اعلیٰ مقام ہے۔ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی کیونکہ ان پر تو ایک طرح سے فرض تھے، لیکن آپ کی امت میں سے بھی جو جو اس سنت کی پیروی کرے گا وہ بہترین اجر پائے گا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا وقت قریب ہے اور نکلنے اور جہاں آگے جانے کی جگہ ہے اس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، سکھایا جا رہا ہے، اور اپنی طرف سے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یعنی اب آہستہ آہستہ اسلام کو ترقی نصیب ہوگی اور باطل کے پاؤں یہاں سے اکھڑ جائیں گے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں، یعنی ہم اس قرآن میں وہ چیزیں اتار رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر نہ ماننے والوں کے لیے، ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ یعنی جو شخص اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے، اس سے رہنمائی لیتا ہے، اس کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے۔ ادروائز دوسرے لوگوں کے لیے یہی قرآن اور زیادہ خسارے کا باعث بنتا ہے جو اس سے منہ موڑتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہوتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یعنی سیدھی راہ پہ کون اور غلط کون، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے اپنی کتاب میں وہ سب چیزیں بتا بھی دی ہیں، علامات اور نشانیاں بتا دی ہیں کہ اس رستے پر چلنا ہے، یہ اور یہ کام کرنے ہیں، فرائض بھی بتا دیے، سنتیں بھی بتا دی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے، یعنی جو نبوت ہماری عطا کردہ ہے ہم اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے کہ جو اسے واپس دلا سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہر ایک سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے کہ اس نے آپ کو نبی کی حیثیت میں چن لیا۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیلنج پیچھے بھی کئی بار گزر چکا ہے اور ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے، مان کے نہیں دیے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روب در روح ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھ سکیں۔ مطالبے پر مطالبے، حق قبول کرنے کی کون سی اس میں ان کی خواہش نظر آتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یعنی اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، اس طرح کے معجزات ہر وقت دکھانے کے لیے نہیں۔ یہ دین کوئی تفریح کا نام نہیں ہے کہ تمہیں انٹرٹین کیا جائے، کبھی کوئی کرتب دکھایا جائے، کبھی کوئی چیز جو تم اپنے تئیں سمجھتے ہو کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی چیز اگر ایسی نظر آ جائے، حالانکہ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ایسے مطالبے کر کیوں رہے ہو۔ لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے، کیا اللہ نے بشر کا پیغمبر بنا کے بھیج دیا؟ یعنی ایک انسان کا پیغمبر ہونا ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے۔ اب بھی بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ
نور سے ہیں، نور سے تو فرشتے بنے، فرمایا زمین پہ اگر نور سے بنے ہوئے لوگ ہوتے تو پھر پیغمبر بھی اسی طرح ہوتے، لیکن اب چونکہ پیغمبر انسان کی طرف بھیجے گئے ہیں تو اس لیے ان کا جسم بھی انسانوں جیسا ہے۔ ہاں ان کی اپنی ایک فضیلت ہے اور اللہ کی رحمتیں ہیں ان پر۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے آپ کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے۔ تو آپ خود سوچیے کسی کا ماتھا، پیشانی، ناک زمین پر اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اندھے، گنگے، بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بہت سخت چیز ہے کہ جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ان کو ضرور روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، یعنی اس نے جو بری نیت کی تھی ہم نے اس کا مصداق خود اسی کو بنا دیا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے، یعنی قیامت کے دن سب اکٹھے ہو جاؤ گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مانے تو اسے خوشخبری دی جائے، جو نہ مانے اسے خبردار کیا جائے۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے، یعنی یہ سارا اہتمام کس لیے؟ تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ قرآن سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی پہچان کر کے اللہ کی کتاب، اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز بہت زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ یہ بھی ایک بڑی اہم تعلیم ہے۔ اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو، اس کا کوئی مددگار ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورۃ الکہف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الکہف قرآن پاک کے تقریباً نصف میں آتی ہے اور بہت اہم صورتوں میں سے ہے۔ ہر جمعہ کو اس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اسی طرح اس کی پہلی آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے کا بھی حکم